वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हमें ज्वाइन किया सीनियर तजिया कार सीनियर सहाफ़ी जनाब मज़हर अब्बास साहब ने। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, एक तो मजमूई तौर पर जानना चाहूँगा जो इमरान खान साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या उनका रद्दअमल था इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से, वो कैसा आपको लगा? और बिलखुसूस मैं चाहूँगा जो अगला मेरा सवाल है उस पर आप रोशनी डालिए। नुक्ता मैं ये उठा रहा हूँ आज इस प्रोग्राम में कि जो MOU साइन हुआ था इंक्वायरी कमीशन से पहले तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान, उसकी क्लॉज 4.2 और 4.1 का मैं जिक्र कर रहा हूँ। 4.2 ये कहती है कि PTI इन केस के अगर वो साबित नहीं कर सकती अपने इल्ज़ामात एलिगेशंस तो वो उन्हें वापस लेंगे, विदड्रॉ करेंगी। क्या आज की खान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो क्लॉज 4.2 पर पूरा उतरती है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जाहिर है एक मुश्किल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इमरान खान साहब की, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट आई है यानी वो तकरीबन कोई कम से कम एक आध पॉइंट ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो उनके हक में चला जाता। ठीक। लेकिन जो तीनों पॉइंट्स थे उनमें से कोई भी एक पॉइंट उनके हक में नहीं गया। तो एक मुश्किल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि इस तरह अपने जो भी इल्जामात हैं और जो भी जुडिशल कमीशन की प्रोसीडिंग्स हैं उसका दिफा कैसे किया जाए इस रिपोर्ट का। और जब इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी उससे मुझे वो हबीब जालिब साहब का शेर का पहला मिसरा याद आ गया कि जो हो ना सकी बात वो चेहरे पे हया थी। तो वो जो उसका पूरा एक्सप्रेशन था वो जाहिर कर रहा था कि उन्हें पता है कि जो कुछ उनका केस था वो बहुत कमजोर था, वो अपना केस साबित नहीं कर सके। ठीक। और मेरा ख्याल है अगर इसका इतराफ भी कर लेते वो तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता कि हम केस साबित नहीं कर सके, हमने कोशिश जरूर की, हम रिगिंग तक तो केस को काफी हद तक हमने अपने लिहाज से चीजें सामने रखी, लेकिन हम इतने हाई पावर्ड कमीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सके। इस हद तक तो इमरान खान की बात समझ में आती थी। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने बातें की और ये कह रहे मज़हर साहब कता कलामी बाकी जो रहनुमा है आरिफ अलवी साहब से लेकर दीगर भी, वो तो ये मान रहे हैं कि जनाब हम मुतासिर नहीं कर सके कमीशन को अपनी सबूतों से या अपनी कार्रवाई से। खान साहब भी कह देते हरज क्या था? असल में वो यही मैं बात कह रहा हूँ कि खान साहब अगर ये कह देते और ना सिर्फ ये कहते बल्कि इमरान खान साहब को ये भी चाहिए था कि वो नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देते हैं, और जो कि उन्होंने एक तरह से प्लेज किया था कि वो मुबारकबाद देंगे अगर रिपोर्ट उनके खिलाफ गई। तो मेरा ख्याल है ऐसा तो उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि माफी तो मियां साहब आप मांगे, मैं क्यों माफी मांगू। ये उनका एग्जैक्ट सेंटेंस था। देखिए, मुस्लिम लीग नून ने या हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे तो इमरान खान से माफी का मुतालबा भी नहीं किया गया, और इसलिए भी उनकी बात में ज्यादा वजन नहीं था इमरान खान साहब की। लेकिन मेरा ख्याल है इस चीज को हमें बहुत ज्यादा नेगेटिव जाने के बजाय एक वे फॉरवर्ड के तौर पे जरूर देखना चाहिए, और उसमें असल वे फॉरवर्ड ये है कि इमरान खान ने इस कैंपेन के जरिए लोगों के अंदर एक सियासी शऊर इलेक्शन के हवाले से जरूर उजागर किया कि इलेक्शन पर सवालात उठाए जाने चाहिए और बिल्कुल उठाने चाहिए, और इलेक्शन कमीशन की जो कोताहियां हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं जो हमें नजर आई हैं, इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता कि उन्हें रिफॉर्म्स किया जाए। और मुझे खुशी है कि हुकूमत ने जो है वो यानी पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया गया है इस सिलसिले में। वो तो कमेटी बनी हुई है, मज़हर साहब को पता नहीं इस बात का। लेकिन वो कमेटी तो ऑलरेडी फंक्शनल है मज़हर साहब, वो तो ऑलरेडी जो इंतखाबी इस्लाहात पर है वो तो चल रही है। 33 रुकनी कमेटी जिसके इसहाक डार साहब मुतफिका चेयरमैन मज़हर भाई इलेक्ट हुए थे। जी हाँ, वो कमेटी है इंतखाबी इस्लाहात पे। उसके बहुत सारे इजलास हो चुके हुए हैं, उसके बहुत सारे इजलास हो गए, लेकिन चूंकि बाहर चली गई थी तो इसलिए वो थोड़ा सा। लेकिन इसमें शिबली फराज साहब नुक्ता ये उठाते हैं, मैं साथ आप कता कलामी चाहता हूँ, मैं ये पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ। उसमें शिबली फराज साहब ये कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं जाता, हमें तो पता ही नहीं कब हो रहे हैं PTI के। आप मज़हर साहब की बात पूरी हो। जी सर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसका इजलास 28 तारीख को दोबारा बुलाया गया है। एक अच्छी बात है कि जैसी जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आई है उसके फौरन बाद जो है 28 तारीख को उसका इजलास बुला लिया गया है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। ठीक। इस पे पॉइंट स्कोरिंग के बजाय अब जब आप जीत जाते हैं ना कोई चीज, जब विक्ट्री जो होती है उसको बहुत संभाल के रखना चाहिए। जब आप जीत गए हैं तो फिर आप एक तनावर दरख्त बन गए हैं। जो तनावर दरख्त होता है वो झुकता है, वो बिल्कुल अकड़ता नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून को बजाय इसके कि इस तरफ जाएं कि मुस्लिम लीग नून ये कहे कि हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री तो हुई है, वो सबको नजर आ रहा है, तो आपको कहने की जरूरत नहीं है। तहरीक इंसाफ को चाहिए कि मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है। ठीक। तहरीक इंसाफ को चाहिए कि अपनी सोल सर्चिंग करें। तहरीक इंसाफ देखिए कि उनसे कहाँ गलती हुई। देखिए हामिद खान की अगर आपने बात सुनी हो, जी हाँ, हामिद खान की बात आई ओपनर की है तहरीक इंसाफ के लिए।
وہ کہتے ہیں میں نے عمران خان کو مشورہ دیا تھا. یہ مشورہ دیا تھا عمران خان صاحب کو کہ خدا کے لیے جو لوگ آپ سے باتیں کر رہے ہیں افتخار چودھری کے حوالے سے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, اس کے باوجود عمران خان شور کرتے رہے, ان کے بارے میں کہتے رہے, ایکوزیشن لگاتے رہے, اور اسی لیے حامد خان نے یہ کہا کہ جب ثبوت کی وقت آیا تو ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت بھی آپ کو ریئلائز کرنا چاہیے تھا کہ ہم غلطی پر ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے یہ کہ عمران خان کی اگر آپ پوری پالیٹکس دیکھیں تو اس میں وہ کان کے بہت کچے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جس کو آگے سٹینڈ نہیں کر پاتے. میرے خیال میں آپ کو شاید علم نہیں کہ اس میں تو خلیل الرحمان رمدے جی ان کا ذکر بھی ہے, بندیال, عطاب بندیال, عمر عطاب بندیال کا نام بھی تھا, پھر اس کے بعد نجم سیٹھی کا نام بھی تھا. صرف نجم سیٹھی کو بلایا گیا, فخر الدین جی ابراہیم صاحب کا نام تھا, ایک میڈیا ہاؤس کا نام بار بار لیا جاتا رہا, نواز شریف صاحب کا 220 بار نام لیا گیا. میں صرف ایک بات کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب انہوں نے نیا ٹارگٹ پاکستان کے الیکشن کمیشن کو قرار دیا ہے کہ یہ پاکستان کا الیکشن کمیشن ریزائن خدشہ ظاہر کرنے لگا ہوں اس لیے کہ 2 صوبوں میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں بلدیاتی, اور یہ انتخابات بھی الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں. اگر وہ الیکشن کمیشن کو اسی طرح ٹارگٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے آگے بھی ایک سوالیہ نشان کھڑا ہوگا. لیکن جب وہ الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں تو جو موجودہ چیف الیکشن کمیشنر ہے یہ تو وہ نہیں جنہوں نے 2013 کے الیکشن کروائے, وہ تو جا چکے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ تو وہ چیف الیکشن کمیشنر ہے. میں نے خود عمران خان صاحب کو ٹی وی پہ سنا ہے, وہ تو خود ان کی انٹیگریٹی کی, ان کی وقار کی, وہ خود اس کی گواہی دیتے رہے ہیں. بات یہ کہ جب آپ ایک ادارے کو نہیں, میں ان کی بات بھی کر رہا ہوں, سردار رضا خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. ویسے تو ہمیشہ وہ میں نے اس لیے کہا نا کہ پہلے تو وہ جنرل مشرف کی بھی تعریف کرتے رہے, پھر وہ ٹارگٹ بنے, افتخار چودھری کی کرتے رہے, پھر وہ ٹارگٹ بنے. مجھے تو اب یہ خدشہ ہے, دیکھیں بات یہ کہ 80 لاکھ ووٹ ایک پارٹی کو ملا ہوا ہے, ان سے لوگوں کو بہت ساری توقعات تھیں, وہ پاکستان میں ایشوز کی سیاست کرتے. مجھے صرف ان سے ایک گلہ ہے بطور جرنلسٹ کہ انہوں نے صرف دھاندلی کو ایشو بنایا, ساری زندگی وہ انصاف کی بات کرتے رہے. پاکستان کا بنیادی مسئلہ انصاف ہے, اگر آپ انصاف کو یقینی بنا دیں تو یہ سارے معاملات جو ہم بحث کر رہے ہیں سارے معاملات کا حل نکل سکتا ہے. مظہر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے اور شوکت صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے مظہر صاحب سے میں جاننا چاہ رہا ہوں, مظہر صاحب پوری اس رد عمل کا تو آپ نے احاطہ کر دیا اپنے تجزیے کے بقول, یہ فرمائیے گا کہ جو وہ لاکھوں چاہنے والے وہ نوجوان جو 126 دن دھرنے میں آتے رہے اور جن کو بتایا گیا کہ بہت بڑی ریگنگ ہوئی ہے, دھاندلی ہوئی ہے, مختلف لوگوں کے نام لیے گئے, کریکٹرز کے نام لیے گئے, کیا وہ بھی مطمئن ہو گئے ہوں گے آج خان صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد؟ ان کے دل کو بھی تسلی دلاسا مل گیا ہوگا؟ دیکھیے پاکستان کی پالیٹکس میں جو رومانس ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, اور اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ اپنے لیڈر کو ایک مشکل پوزیشن میں دیکھتے ہیں تو وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے, اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے. لیکن سوالات ضرور ان کے ذہن میں آتے ہیں, اور دیکھیں دو مرتبہ ایسا ہوا جب ان کے ورکرز میں بڑا ڈیمورلائزیشن آیا, اور ایک کی وجہ بالکل عمران خان کا فیصلہ درست, آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد انہوں نے دھرنا جو ہے وہ ملتوی ختم کر دیا. تو اس وقت لیکن اس کا طریقہ کار بہت اچانک ہوا, ایک دم آ کے آپ نے اعلان کر دیا. یہی عمران خان کی سیاست معاف کیجیے گا, ان کی سیاست میں جو کمزوریاں ہیں اس کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ ایک دم خود فیصلہ کر بیٹھتے ہیں, اور ایسا فیصلہ کر بیٹھتے ہیں کہ جو ان کے اپنے لیڈرز اور ورکرز کے لیے بڑا شاکنگ ہوتا ہے. وہ ایکسیپٹ ضرور کر لیتے ہیں ان کے اس فیصلے کو, لیکن عمران خان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے جب آپ وہ فیصلے کرتے ہیں تو اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں پارٹی پہ. اگر وہ کال دیں گے, کوئی کال دیں گے تو شاید اس میں اتنا جوش اور جذبہ نہ ہو جتنا شاید ہمیں 6 مہینے پہلے پاکستان تحریک بالکل ٹھیک. کیا واقعی اتنا جوش اور جذبہ ہوگا؟ یہ سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں شوکت یوسف زئی صاحب کے لیے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شوکت یوسف زئی صاحب, خان صاحب نے آج یہ بھی کہا اپنے رد عمل میں کہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو کہتے تھے کہ دھرنے کے پیچھے لنڈن پلان ہے یا کچھ جرنیل ہیں وغیرہ وغیرہ, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اخبارات میں اعظم سواتی صاحب کا بیان لگا ہوا جس میں وہ کہتے ہیں کہ دھرنے کے آخری دنوں میں کچھ ہمارے ساتھیوں نے ہمیں چھوڑ دیا اور ان کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے تھا, ان سے کچھ عہد و پیمان ہمارے ہوئے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے, اسی لیے دھرنا ختم ہوا اور کامیاب نہیں ہو پایا. تو خان صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, آپ کے رہنما کچھ اور لیک کر رہے ہیں باتیں, کیا سمجھے قوم سے؟
دیکھیں اعظم سواتی صاحب نے اگر کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دیا ہے تو اس کا جواب دے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہے. میں بھی خود اس دھرنے کا حصہ رہا ہوں. ہم نے تو کسی اسٹیبلشمنٹ والے کو نہیں دیکھا. اپنی قوت پر آتے رہے، اپنے پیسے استعمال کرتے رہے. ہمارے ورکر تھے، خود ہی آتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ سونے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، بیچارے سڑکوں پہ پڑے رہتے تھے، فٹ پاتھ پہ پڑے رہتے. بڑی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے. اور وہ 126 دن کا دھرنا، جس طرح مظہر عباس صاحب نے کہا، ضائع نہیں کیا ہے. لوگوں کے اندر سیاسی شعور آیا ہے، لوگوں کے اندر اپنے حقوق کی پہچان ہے. اب اس طرح حکومتیں آرام سے نہیں چل سکیں گی. جو پچھلے سلطان غنی صاحب نے اشارہ کیا کہ انصاف کی بات نہیں ہوئی، لوگوں کے ایشوز کی بات نہیں ہوئی. یہ سارے ایشوز لوگوں کو پتہ چل گئے ہیں. جو پہلے حکومتیں ہوتی تھی جو لوٹ مار کر کے چلی جاتی، کرپشن کا حصہ بن کے چلی جاتی، مجھے نہیں خیال ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. روہیل صاحب انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے ورکروں کے اندر جذبہ، جوش اسی طرح ہے، اسی طرح ولولہ ہے. کوئی کسی قسم کا اگر کوئی یہ سوچے کہ پی ٹی آئی کو اس فیصلے سے کوئی دھچکا ہوا ہے یا ان کے جذبات پہ کمی آئی ہے، وہ بھول جائے. میں تھوڑا مزید سادہ کرتا ہوں. پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ اسمبلی میں ایشوز کو آپ کہہ رہے ہیں پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ. بہت اچھی بات ہے اور پارلیمنٹ میں آنا بھی چاہیے. یہ فرمائے لیٹس سپوز، فرض کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ ادر وے راؤنڈ ہوتا، یعنی آپ کے حق میں آ جاتا، تب بھی آپ لوگوں کا رویہ، باڈی لینگویج اور جو معاملات ہیں ڈیل کرنے کے، وہ یہی ہوتے؟ نہیں، ہمارے باڈی لینگویج میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اگر اس سے پہلے جو ہم آتے رہے ٹاک شو میں، آپ کو کوئی فرق محسوس ہو رہا ہے ہمارے پہلے اس میں اور آج میں؟ میری مراد خان صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے مجھے تکلیف ہوئی ہے. ان کے جملہ ہے، لفظ ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی یہ بات درست مان لی جائے کہ آپ میں وہی تقویت، اس سے زیادہ جذبہ ہے اور آپ مایوس نہیں ہوئے اور آپ نے اسے قبول بھی کیا ہے، تو کیا یہی جذبہ، یہی سب کچھ تب بھی ہوتا اگر یہ فیصلہ آپ کے حق میں آ چکا ہوتا، یا آپ لوگ سڑکوں پر گلیوں پر آ کے جشن منا رہے ہوتے؟ ایک سوال میں نہیں، جشن نہ مناتے، لیکن ہمیں خوشی ہوتی کہ اپنے جواب دے رہے تو میں کیا کروں؟ نہیں، سوال آپ کا بالکل مختلف تھا. شوکت بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے. جو لوگ ایک منٹ روہیل صاحب میں بات کر جی کریں. پہلے ہی میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا، انہوں نے کہا یہ بحث کہیں اور چلی جائے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں جامی صاحب، وہ عمران خان کو جو لوگ جانتے ہیں نا، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ عمران خان کے نروز بڑے مضبوط ہیں. 1997 میں جب الیکشن لڑا، میں بھی اس میں شامل تھا. ہم سارے ہار گئے اور سارے ہار گئے، اور پورے جب انہوں نے اجلاس بلایا تو میرا یہ خیال تھا کہ خان صاحب کہیں گے کہ یہ پارٹی اب ختم کرتے ہیں. لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ آج مجھے ایکسپیرینس ٹیم مل گئی. تو جب ایک بندے کے اندر اتنی کریج ہوتی ہے، 97 سے لے کے ابھی تک سٹرگل، میرے خیال ایک فیصلے سے ان کا نہیں مورال ڈاؤن ہو سکتا ہے. اور پاکستان کے ایشوز کی بات کریں گے، انشاءاللہ اس سے زیادہ کریں گے. ڈیفینیٹلی وہ ایک سپورٹس مین بھی رہے اور پوری قوم کو فخر بھی ہے، اور وہ خود بھی آج کہہ رہے تھے کہ میں سپورٹس مین رہا ہوں. میں نے تو مطلب جو نیوٹرل امپائر نہیں تھی، ان کی موجودگی میں بھی ان کے فیصلے قبول کے، جب کرکٹ کھیلتا تھا تو یہ بھی فیصلہ قبول کرتا ہوں. اجمل خان وزیر صاحب نے میں جوائن کیا، قافلے کے رہنما ہے، ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اس سلسلے کو آج جو عمران خان صاحب کا رد عمل ہے. اجمل خان وزیر صاحب، آپ خود بھی علامہ طاہر القادری کے شانہ بشانہ بھی ہمیں دکھائی دیے، دھرنے کی حمایت میں بھی بولتے ہوئے دکھائی دیے، جوڈیشل کمیشن کے حق میں بولتے ہوئے دکھائی دیے. آج جب یہ رپورٹ آ گئی، اس کے بعد عمران خان صاحب کا رد عمل آ گیا، تو کیا آپ کا بھی وہی سٹینس رہے گا جو چند مہینے سے چل رہا تھا، یا کچھ آپ کے ہاں بھی کچھ تبدیلی ہے؟ میں تو جامی صاحب آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں مجبوری کا نام شکریہ ہے. اب ماننا پڑے گا، عدالت کا فیصلہ ہے، جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ ہے، ہم مانتے ہیں. لیکن جہاں تک دھاندلی کی بات ہے، وہ میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، 2013 کے الیکشن میں جس طریقے سے دھاندلی ہوئی تھی، میں اس وقت بھی یہ بات کہہ رہا تھا. میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ یہ جو منظم کا لفظ ٹی آرس میں شامل کیے گئے تھے، اس سے مجھے اختلاف تھا، کیونکہ مجھے اس چیز کا پتہ تھا کہ یہ منظم جو میں سمجھ رہا تھا، یہ منظم دھاندلی ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ پنجاب نے طریقہ کار اور اپنائے. آپ کو علم تھا، دیگر کئی تجزیہ کاروں کو بھی علم تھا، وہ بھی یہی نقطہ اٹھا رہے ہیں. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں خان صاحب کو یا ان کی ٹیم کو علم نہیں تھا؟ کیا انہوں نے معصومیت میں سائن کر دیا ایم او یو پر اور اس کی ٹرمز آف ریفرنس پر؟ وہ تو خان صاحب اور خان صاحب کی جو ایڈوائزر تھے، جنہوں نے ان کے ساتھ. مطلب یہ منظم والا لفظ کس نے شامل کروایا؟ اصل بات یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس میں تو انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور لوگ نام لے رہے ہیں، جہانگیر ترین صاحب کا نام لے رہے ہیں لوگ.
میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ لفظ شامل کیا یہ ہو نہیں سکتا. آپ خود بتائیں یہ جتنے پینلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے ایک یہ بتا دیں کہ کیا پنجاب میں جو ہوتا ہے الیکشن وہ خیبر پختونخوا میں اس طرح ہوتا ہے یا بلوچستان کے ایٹماسفیئر اس طرح ہے یا سندھ میں جو ہوتا ہے وہ ان صوبوں میں ہوتا ہے. ہمارے مختلف صوبوں کے مختلف مزاج ہے الیکشن لڑنے میں بھی اور وہاں پہ جب الیکشن ڈے ہوتا ہے اس کا بھی اور وہاں پہ دھاندلی کا بھی. تو وہ ہر جگہ پہ مختلف طریقے سے ہوتی ہے جس سے منظم ثابت ہونا یہ بڑا مشکل کام تھا. چلیے مجھے ذرا مختصر بتا دیجئے گا کہ جب الزام عائد کیا جائے اور الزام ثابت نہ ہو فیصلہ آ جائے تو آپ فیصلہ اگر قبول کر لیتے ہیں الزامات کے باوجود تو پھر کیا ان الزامات کو اخلاقی طور پر واپس لینا چاہیے یا نہیں؟ یہ آپ کی ذات سے سوال ہے. میرا یہ ہے کہ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ایک بندے کو ایویڈنس کے اوپر یا کوئی اس طرح کی چیز بے گناہ کو پھانسی بھی چڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور گناہگار کو رہا ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے. یہ ہمارا جو سسٹم ہے اس میں عدالتوں میں یا ان میں ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. ایویڈنس اچھا میں معذرت کے ساتھ جامی صاحب ٹھیک شیخ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بریک سے پہلے. معذرت کے ساتھ میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ کا بات بار بار آپ کہتے ہیں کہ الزامات واپس لینے چاہیے اس میٹر ہی نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اب نہیں میٹر آپ نے سائن نہیں کیے ہوئے؟ میری آپ بات سائن نہیں کیے ذرا سن لینا. میں تو وہ اس بنیادی نقطے کو اٹھا رہا ہوں چاہے جائے کہ یہ تحریک انصاف کے حق میں جائے یا نون لیگ کے حق میں جائے. میں تو سوال اٹھا رہا ہوں کہ یہ آپ نے قوم کو پڑھ کے بار بار بتایا ان دونوں نکات کو دونوں پارٹیوں نے بار بار دہرایا کہ جناب یہ طے ہوا ہے اور اس کے مطابق آپ نے ایک ایلیگیشن لگایا آپ کی منشا اور آپ کی مرضی کے مطابق ایک کمیشن بن گیا. کمیشن نے آپ کے وہ ٹرن ڈاؤن کر دیے وہ جو آپ نے ایلیگیشنز کا معاملہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے سلمان غنی صاحب اور مظہر عباس صاحب آپ دونوں کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں. بریک کے بعد آپ کا جواب بھی لوں گا. جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب کیا اس رپورٹ کے بعد عمران خان صاحب نے جسے قبول بھی کر لیا تحفظات کا اظہار بھی کر لیا کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ آنے والے چند سالوں میں جو دھرنے کی احتجاج کی ایجیٹیشن کی سیاست تھی وہ ختم ہو گئی یا وہ دم توڑ گئی؟ آپ کا جواب کیا ہوگا ایک بریک کے بعد جانیں گے. ویلکم بیک ناظرین. مظہر صاحب جو سوال میں نے بریک سے پہلے اٹھایا تھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس نئے سینیریو کے بعد جو احتجاج کی دھرنے کی ایجیٹیشن کی سیاست تھی اس کا سلسلہ رک جائے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مزید اس کے امکانات بڑھیں گے؟ نہیں سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. دیکھیں ایشو اورینٹڈ ہوتی ہے. اگر گورنمنٹ نے غلطیاں کی جس طرح آج میں نہیں سمجھتا شہباز شریف صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے اس کی ضرورت تھی کہ پارلیمانی کمیشن جو ہے تشکیل دیا جائے وہ تحقیقات کرے کہ یہ پارلیمانی کمیشن کو تحقیقات کرے. گورنمنٹ خود تحقیقات کر لے اگر ایسی ان کے پاس شواہد ہیں. وزیر دفاع کہتے ہیں کہ جی 2 سابق کے لوگ جو ہے انوالوڈ تھے یا ایک سابق ISI کے چیف کا نام لیا تو اگر وزیر دفاع یہ کہتے ہیں پارلیمانی کمیشن پہ بوجھ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ آپ خود کر لیں تحقیقات. لیکن میرا خیال نہیں یہ ایشو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کی ایک وکٹری ہو گئی ہے. اب آگے بڑھیں الیکٹورل ریفارمز کریں تاکہ آئندہ انتخابات کے لیے راہ ہموار ہو سکے. ایک چیز تو واضح ہے کہ الیکشن میں گراس ریگولیرٹیز ہوئی ہیں اور اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ ان کو دور کرنا چاہیے اگر آپ نے انتخابات کو بہتر بنانا ہے. لیکن شوکت یوسف زئی بھی یہاں بیٹھے ہیں. ایک تحریک انصاف کے لیے عمران خان کے لیے خاص طور پہ اور یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو ان پہ زور دے کے یہ کہنا چاہیے وہ کام کے اتنے کچے سیاستدان میں نے کہیں نہیں دیکھے جتنے عمران خان صاحب ہیں. جو بات ان کے کان میں آ کے کہہ دی جاتی ہے وہ برملا اس پہ یقین کر لیتے ہیں اور پھر انہوں نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے. آپ لوگوں کو لے کر آئے آپ نے لوگوں پہ براہ راست الزامات لگائے اور آپ کے پاس تھا کچھ نہیں ہاتھ میں. تو اس طرح کی چیزیں ان کی سیاست کا حصہ رہی ہیں اور یہ بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے کسی لیڈر کی. ابھی تو وہ اپوزیشن لیڈر ہیں. ٹھیک ہے تو شوکت صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی مظہر صاحب نے کہ جہاں نون لیگ کے لیے کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں ذرا اس سے پہلے کہ آپ دوبارہ جائیں میں ساری اس پریس کانفرنس میں 2 باتیں خان صاحب نے بہت اچھی کی. وہ کیا آپ کی نظر میں؟ اب میری نظر میں شاید ہو سکتا ہے اگر اس پہ قائم رہیں تو ایک انہوں نے کہا کہ ہم KPK پہ بڑی توجہ دیں گے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم بڑی مثبت اور بڑی زوردار اپوزیشن کریں گے فیڈرل گورنمنٹ. یہ تو بہت اچھا جمہوری سسٹم میں وہی کہہ رہا ہوں. تو بہت اچھا ہوگا. شوکت صاحب سے جان لیتے ہیں. شوکت صاحب یہ جو کان کے کچے ہونے کی بات کی جاتی ہے یا وہ تمام الزامات
جو ثابت نہیں ہو سکے. تو برملا اعتراف کر لینا چاہیے کہ کچھ کوتاہیاں ہمارے ہاں بھی تھیں اور اٹس ٹائم ٹو موو فارورڈ, ان کا اعتراف کر کے. حرج ہی کیا ہے؟ دیکھیں یہ مظہر عباس صاحب کی اپنی کوئی وہ ہوگی, میرے دوست ہیں. دیکھیں کان کے کچے والی باتیں جب سارے لیڈر جو ہوتے ہیں, بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں نا, 35 پنکچر والی مظہر صاحب کی کہانی تو نہیں ہے, وہ تو آپ کے رہنمائی کہتے رہے, پھر بعد میں کہا وہ سیاسی بیان تھا. کچھ اور کہنا چاہتا ہوں, آپ تو کو کرتے ہیں باقاعدہ اس پہ ٹویٹ کیا معافی کا. بتا چکے ہیں جو 35 پنچر کا قصہ ہے نا, وہ تو 35 سے 70 پنچر پہ پہنچے, وہ چھوڑے وہ باتیں نہیں. افتخار محمد چودھری صاحب کا نام لیا جاتا رہا, گواہوں میں انہیں بلایا نہیں گیا, ان کو نامینیٹ ہی نہیں کیا گیا کمیشن کے روبرو. تو میں تو یہی گزارش کر رہا ہوں اگر کوتاہیاں کچھ نہیں ہیں ہوتے ہیں نا یہ وکیل کے ہوتے ہیں, نہیں کوتاہی, تو پھر اس کا مطلب ہے وکیل کمزور تھا, یہ مان لیں پھر. جامی صاحب نہیں کمزور ہے اس کے میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ وکیل کا کام تھا کہ کس کو پیش ہونا تھا, کیا کرنا تھا. شوکت صاحب اس بات پہ بھی جائیں, وکیل والی پہ بھی جائیں, کہیں وکیل ہی تو نہیں کسی پارٹی سے ملا ہوا تھا. پھر کیا وکیل کمزور تھا؟ کچھ تو مانے, کچھ تو اعتراف کیجئے. شوکت بھائی وکیل والی بات بھی غلط بحث کر رہے ہیں, غلط بحث کر رہے ہیں. سلمان غنی صاحب وکلا ہر پارٹی کے وکلا وہاں موجود تھے, بالکل تھے, تمام پارٹیوں کے وکلا, اور بڑے نامی گرامی. شوکت بھائی مجھے تو ذاتی طور پہ افسوس ہے, میں اسی لیے کہتا ہوں کہ 80 لاکھ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے, لوگوں کو بہت ساری توقعات تھی. خود خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمیں بڑی اچھی توقعات تھی کمیشن سے, لیکن بعد یہ لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا. خان صاحب سچے سیاستدان ہیں. اب ایشو کیا آ رہا ہے, میں دیکھو بڑے رہنما ہیں, بڑے ظرف کے رہنما ہیں, بڑے ظرف ہیں. دیکھیں جامی صاحب آنے والے چند روز میں تو یہ ہونی چاہیے کہ ایک اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, میری بات بھی سن لینا. میں بالکل آپ کی سنوں, لیکن میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں میں عرض کرتا ہوں نا سر, دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایشوز کا آپ نے بتا دیا. میں آپ سے عرض کریں کہ اب آگے سیاست کیا ہونی چاہیے, اس ملک کو کس طرف لے جانا چاہیے. دیکھیں نا, اگر ہم نے دانلی کا ایشو اٹھایا تو ذات کے لیے تو نہیں اٹھایا تھا نا, یہ ایک ایشو تو تھا. یہ بھی ایک ایشو ہے, کرپشن اس ملک کا ایک ایشو ہے, اور ہم نے اٹھایا. اور آپ نے اس سے دیکھا پہلا کہ زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے اور باہر نکل آئے, ایشو کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. آپ اس کا کیا مطلب ہوا, رویل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیڈروں نے کہا کہ ہم حکومت میں آئے تو پیٹ پھاڑ کر نکالیں گے. میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ رویل صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں نا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے شوکت یوسف جی بولیں, آپ بولیں مظہر بھائی بولیں. کہ دیکھیں اگر آپ کبھی بیٹھیں گے, آپ کو پوائنٹ وائز بتایا جا سکتا ہے کہ عمران خان کے کتنے کچے ہیں, کتنے لوگوں نے جا کے ان کے ہاتھ میں پرچے دیے اور انہوں نے اس کنٹینر پہ آ کے اسی بغیر تحقیقات کیے باتیں کر دی. اور یہ پھر عدالت میں ثابت ہوا, جب کمیشن کے سامنے, عدالت کے سامنے ثابت کرنا وکیل کا کام ہوتا ہے. یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس وکیل کو مواد پرووائڈ کرنا کلائنٹ سائل کا کام ہوتا ہے. بالکل آپ ایک ایسے کلائنٹ ثابت ہوئے جنہوں نے باتیں بہت کی, لیکن جب آپ کے وکیل نے آپ سے ثبوت مانگے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ حامد خان کہہ رہے ہیں, بالکل حامد خان صاحب سینئر لیڈر ہیں جو وکیل ہیں, خود وکیل ہیں, رہنما ہیں بڑے معروف, وہ آپ کے لیڈر سے انہوں نے کہا کہ افتخار چودھری کے بارے میں جو آپ بات کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, خلیل رمدے کے بارے میں جو آپ بات کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی بات نہیں ہے. تو کسی کے کہنے پر تو عمران خان نے یہ باتیں کی نا, تو جب بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا سر, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, لیکن سلمان صاحب جو اہم ترین سوال تھا اس ٹینک کا, شوکت صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, میں ادھر سلمان صاحب کا کمنٹ لے لوں پروگرام ختم کرنے سے پہلے. کیا دوبارہ سے ہم دیکھیں گے خان صاحب کو احتجاج کی سیاست کرتے ہوئے, دھرنے کی سیاست کرتے ہوئے؟ اس میں ایک ایڈ کر لیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے ہمیشہ جو بات کہی ہے کہ آنے والے وقت کے ساتھ وہ تبدیل ہو جاتے ہیں, یہ ان کا استحقاق ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر جائیں گے اور باہر احتجاج نہیں کریں گے, لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ اگست کے اور ستمبر کے اندر پھر باہر کے میدان گرم ہوں گے اور ایشوز کے حوالے سے ہوں گے. جسٹس ریٹائر ہوں گے, یہ تو میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ اسی جوڈیشل کمیشن کو بھی ٹارگٹ کریں گے. نہیں, جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین اور سٹنگ چیف جسٹس جب ریٹائر ہوں گے پھر اس کے پیچھے کیا ہوگا, پھر اس کے پیچھے ہوں گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بات اسی طرح افتخار چودھری کے لیے انہوں نے پوری موومنٹ لانچ کی, ان کی بحالی کے عمل میں حصہ دار بنے. بہت شکریہ. سلمان غنی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, سلمان غنی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ اس وقت جب حکومت کی غفلت ہوگی, حکومت کی کوتاہیاں ہوں گی, اس پہ پوری نظر رکھیں گے بلا شبہ. یہ اپوزیشن کا فرض بھی ہے, چراغ جلانے کا وقت مغرب کے بعد ہے, اثر کا نہیں. یہ اپوزیشن کا بالکل فرض بھی ہے کہ وہ گورنمنٹ کی پرفارمنس پر نظر رکھے اور شکایت کرے, ان کی مخالفت کرے اچھی پارلیمنٹ روایات کے مطابق. لیکن ایک بات بہرحال طے ہے کہ جو الیکشنز میں پاکستانی انتخابات میں جو شکایات ہوا کرتی تھیں, فارم 14, 15 اور دیگر جو دنیا خبر کی دنیا